شکر ادا کرتے ہیں تیری تمام تر برکات کے لیے، تیرے فضائل کے لیے، تیری نعمتوں کے لیے جو روزمرہ زندگی میں ہم پر عنایت فرما ہے۔ آج جب کہ شام ہم تیرے گھر میں موجود ہیں، ہم اسی خداوند کے دکھوں پر دھیان و بیان کرتے ہوئے تجھ سے یہ فضل چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی بڑی برکت عطا فرما، تاکہ ہم اس کے دکھوں میں شامل ہوتے ہوئے اس کے دکھوں کو اپنی زندگی میں محسوس کریں اور اسی خداوند کے ساتھ اپنی شفقت، محبت اور پیار کا اظہار کریں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو بڑی برکت عطا فرما۔ تمام مقررین کے لیے اور مومنین کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں، تیرا خاص فضل اور تیری برکت چاہتے ہیں کہ خدا تم کا حامی و ناصر ہو، تاکہ ہم میں سے ہر ایک برکات اور فضائل سمیٹتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس لوٹے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ اب ہم بھائی ندیم سونو کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ گیت جو ہیں آ کے گائیں۔ بھائی ندیم سونو پلیز اسٹیج۔ یا رب خدایا میرے، کیوں دکھیا مجھ کو چھوڑا، میری نجات اور دکھ سے کیوں تو نے ہے منہ موڑا، یا رب خدایا سب سے پہلے تمام دوستوں کو اور میری بہنوں کو مسیح خداوند میں میرا سلام قبول ہو۔ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ استاد منظور بجمرگی صاحب کی خدمت کا مجھے موقع ملا۔ میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں، اور میں آپ سب کی اجازت سے اور اپنے استاد جی کی اجازت سے ایک خوبصورت گیت پیش کروں گا۔
کوئی بات جو بھی صلیب پر میرے حق میں حرف دعا لگی کوئی بات جو بھی صلیب پر میرے حق میں حرف دعا لگی کوئی بات جو بھی صلیب پر میرے حق میں حرف دعا لگی تیرا صلیب پر یوں تو دلبری کے بہار پر ہوئی نصب کتنی
तेरी जुदाई हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हरफ़े दुआ लगी तेरा खून बरखा की रुत लगा तेरा खून बरखा की रुत लगा तेरी सांस बातें संभाल की कोई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हरफ़े दुआ लगी तेरा खून बरखा की रुत लगा तेरी सांस बातें संभाल की कोई बात जो भी सलीब पर थैंक यू भाई नदीम सोनू। पहला कलमा मसीह यसू की दुआया ज़िंदगी की कासी करता है। मसीह खुदावंद का दुनिया में आने का मकसद बनीनो इंसान की मुआफ़ी, बहाली और खुदा का रहम लोगों में बांटना था। ये कलमा मुआफ़ी का आइनादार है जिसमें हमें मुआफ़ी के गहरे मानी मिलते हैं। दूसरों से रद्द किए जाने के बावजूद, तस्लील होने के बावजूद और रुस्वा होने के बावजूद उन्हीं के लिए मुआफ़ी और रहम का तलबगार है। ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। पहले कलमे को बयान करने के लिए मैं उस शख्सियत को दावत देता हूँ जो पेशे से लॉयर हैं और इंसानी हुकूक में उनकी बहुत सी खिदमात हैं। आज हमारे लिए एजाज़ की बात है कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं दावत देता हूँ एडवोकेट आतिफ जमील पगान को कि वो आएँ और आकर पहला कलमा बयान करें। रेवरेंड फादर तौफीक साहब, फादर अजहर साहब, सिस्टर साहिबात और मोमिनीन और प्यारे बच्चों, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं यहाँ खड़ा होकर बात करने लगा हूँ, क्योंकि यूथ ने जो डोमिनिकन यूथ ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, इनकी उम्र में हम भी यहाँ पर ही यही काम किया करते थे। फादर जफर इकबाल होते थे, उनकी क़यादत में हमने इसी चर्च में बहुत सारा काम किया। और मैं आज यहाँ ये भी इकरार करना चाहता हूँ कि मैं आज जो पढ़ा हूँ, लिखा हूँ और वकील बन गया हूँ, तो ये फादर ताया इधर होते थे। फादर लोइस उनका नाम था, लेकिन उनको ताया जी कहते थे। फादर ताया ने मुझे बढ़ाया, 3 साल के लिए मुझे इसी चर्च कंपाउंड में कमरा उन्होंने दिया, जहाँ मैं 3 साल तक रहा और अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। तो उसके लिए मैं चर्च का, चर्च की इंतज़ामिया का, फादर साहिबान का हमेशा मशगूल रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं इस बात का इरादा भी करूँ कि हमारे ऊपर चर्च के असरात हैं। आज का जो हमारा मौजू है जिस पर हम बात करेंगे वो खुदावंद यीशु मसीह के 7 कलमात में से जो पहला कलमा है। ये पहला कलमा हमें लूका की अंजील में उसके 23 बाब की 34वीं आयत में मिलता है। आए बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आप देखें, हमारी भी रवायत है कि जब हमारा कोई बुज़ुर्ग, हमारा प्यारा कोई करीबुल मर्द होता है, जब हमें भी पता चल जाता है कि अब इनके बचने के इम्कानात कम हैं, तो हम उनकी बातों को बड़े गौर से सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी बातें जो भी वो करें उनको याद रखें। और अगर हमें वो कोई नसीहत करते हैं तो हम उसको हमेशा याद रखते हैं और उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं। जैसे पैदाइश की किताब में हमें मिलता है कि यूसुफ ने कहा था कि मेरी हड्डियाँ मिस्र से ले जाओ। तो 430 साल बाद जब बुजुर्ग मूसा वहाँ से निकले तो वो उन हड्डियों को लेकर गए थे कि उनकी करीबुल मर्द बात को इतनी अहमियत दी गई। हमारे यहाँ भी ये रिवाज है कि हम
हम अपने बुज़ुर्गों के पास बैठ जाते हैं, या जो घर पर बीमार हो जिसका हमें थोड़ा अंदाज़ा हो कि ये इसकी ज़िंदगी अब नहीं है, हम उनकी आखिरी कही गई बातों को बहुत अहमियत देते हैं। इसी तरह से यीशु मसीह ने सलीब पर जो कलमात अदा किए वो हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है। लेकिन ये बात है वो कह कब रहे हैं कि इनको माफ़ कर, जब उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, जब उनको मारा पीटा गया। और शायद अभी के इस हाल में हम पढ़ते हैं पेशन गोइयों में कि वो कहते हैं कि उन पर इतना तशद्दुद किया जाएगा कि वो आदमी की तरह नहीं दिखेंगे। इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि आए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह को इस सारे मंसूबे का पहले से इल्म था। उनको पता था कि उन्होंने लोगों के गुनाहों की खातिर कुर्बान होना है, अपने गुनाहों की खातिर नहीं। इसीलिए पतरस अपने खत में कहता है कि वो रास्तबाज ना रास्तबाजों की वजह से हुआ। वो रास्तबाज थे, लेकिन उन्होंने ये सारे का सारा तशद्दुद सब इस पर अमल किया, क्योंकि इससे हमारी निजात मुमकिन थी। और ये यीशु मसीह ही हैं जो इस सूरत हाल में कह सकते हैं कि आए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हम जानते हैं कि माफ़ करना बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है। कोई किसी को माफ़ नहीं करता। कोई कमज़ोर हो, बदला ना ले सकता हो, वो अपने दिल में रखता है लेकिन माफ़ नहीं करता। इस सूरत हाल में यीशु मसीह को उन्होंने मार कर अधमुआ कर दिया, फिर वो कह रहे हैं कि आए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आप अपनी ज़िंदगियों में, हम अपनी ज़िंदगियों में देख लें, बहुत मुश्किल है किसी की गलती को दरगुजर करना। बहुत मुश्किल है किसी ने हमारे साथ ज़्यादती की हो तो उसको भूल जाना। लेकिन यीशु मसीह हम सब के लिए नमूना थे, उनकी शख्सियत कामिल थी, इसीलिए वो इस काबिल हैं कि वो कह रहे हैं कि इनको माफ़ कर। और वो क्या कर रहे हैं, जब यीशु मसीह ने ये कलमा अदा किया तो उसके बाद वो उनके कपड़े बांटने लगे आपस में, क्योंकि वो उसी ज़र्फ़ के लोग थे जो जुल्म कर रहे थे। उन्होंने जुल्म ही करना था, बल्कि ये आसमानी मंसूबा पूरा करना था। इसलिए उन पर यीशु मसीह की इस बात का कोई असर नहीं हुआ कि ये तो खुदा से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है, हमारी हरकतों की माफ़ी मांग रहे हैं, और हम उनका तर्ज अमल उसी तरह से, जिस तरह से तर्ज अमल था उनका, उन्होंने उसको जारी रखा। ये कहते हैं कि माफ़ करना खुदा की फितरत है। और यीशु मसीह ने भी अपने बाप से उनके जुल्म के लिए माफ़ी मांगी। तो बुनियादी तौर पर जो आए खुदा इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, यीशु मसीह अपने बाप से उन सिपाहियों के लिए, उस वक़्त के अफसरों के लिए जिन्होंने उसके मसलूब करने के अहकामात जारी किए, जिन्होंने उस पर तशद्दुद किया, पहला कलमा यीशु मसीह जब अब खुदा से बात करता है तो यही कहता है कि इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया। लहू लहू है मेरे नासरी का सारा बदन, लहू लहू है मेरे नासरी का सारा बदन, तमाम जिस्म में फैली है जानलेवा जुबान, लहू लहू है मेरे
عادل صاحب، آپ نے بہت خوبصورت الفاظ سے بیان کیا ہے پہلا کلمہ۔ اب دوسرا کلمہ یہ نجات کا کلمہ ہے۔ جب بھی کوئی اپنی غلطی، کوتاہی اور گناہوں کا اقرار سچے دل کے ساتھ کرتے ہوئے، توبہ اور تبدیلی کا خواہاں ہوتے ہوئے مسیح یسوع سے التجا کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی اور فردوس کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آئے ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے لیے آج کیا پیغام ہے۔ دوسرے کلمے کے لیے لب کشائی کرنے کے لیے میری التماس ہے جناب امجد پرویز صاحب سے، جو کہ بزنس مین، آئی ٹی کنسلٹنٹ اور ایک ٹرینر ہے، میری درخواست ہے کہ وہ آئیں اور دوسرے کلمے کو بیان کریں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سب سے پہلے تو میں بے حد شکر گزار ہوں یوتھ کا۔ ویسے تو یوتھ کو یہاں بولنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں، جو 7 کلمات ہیں ان پر۔ فادر جی آپ کی اجازت سے تھینک یو سو مچ۔ دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک طرف اس کو میں ریسائٹ کر دوں۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اگر ہم یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا جائزہ لگائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ بانٹنے میں، معجزات پر اور نجات پر مبنی ہے۔ جب انہوں نے 40 دن کی آزمائش کے بعد اپنی خدمت کا آغاز کیا تو انہوں نے ایسے لوگوں کو چنا، جبکہ ان کا پہلا جو ایک نعرہ تھا وہ تھا کہ اے بوجھ سے دبے تھکے مندی کے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ مطلب پہلا جب سے انہوں نے شروع کیا ہے تب سے انہوں نے لوگوں کی زندگی میں آرام دیا ہے۔ ان کی پوری زندگی میں اندھوں کو آنکھیں ملی، لنگڑوں کو چلنا سیکھا اور بیماروں کو شفا دی ہے، مردوں کو زندہ کیا ہے، زندگی بخشی ہے۔ اب وہ اپنے آخری وقت میں، جب کہ وہ صلیب پر لٹکے ہیں، جب کہ یہ ایک دکھ کا وقت ہے، ایک اذیت کا وقت ہے، لیکن تب بھی وہ ہمیں نہیں بھولے۔ 2 کریکٹر ہیں یہاں پر۔ ایک کردار ہے جو ان کے ساتھ دائیں طرف، جس کو ڈاکو کہا جا رہا ہے۔ اب اس کی زندگی میں اس نے نہ جانے کیا کیا ہوگا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اگر اس سے بھولے سے کچھ ہوا ہو یا اس پر الزام ہو یا اس نے سچ میں ایسے کیا ہو، لیکن اس کا ایمان جو ہے تب بھی یسوع مسیح پر بہت مسلم تھا۔ اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جو بالکل اسی کنڈیشن میں ہے، لیکن وہ یسوع مسیح کو تانا دے رہا ہے۔ بالکل اگر ہم اپنی زندگی میں بھی غور کریں تو ہم بھی ایسے ہیں۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ کسی صورت میں بھی اگر ہم مصیبت میں ہیں، ہزار سالی میں ہیں، ہمیں اپنے مسیح سے ہمیشہ اسی نجات کی توقع کرنی چاہیے۔ اب اپنی زمینی زندگی میں انہوں نے زمینی نجات کو لوگوں کو نجات بخشی، اور جب وہ صلیب پر تھے تو یہ پہلا شخص ہے اگر ہم غور کریں تو جس کو فردوس کا وعدہ کیا۔ آپ نے کہا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب یہ بات سند ہے، اب یہ بات طے ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا اختیار میرے مسیح کے پاس ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔
اب اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ اختیار کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی کنجیاں جو ہیں وہ اس کے پاس ہیں، کیونکہ وہ اکلوتا تھا. اور اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا. اس اختیار سے اس نے 7 لڑکے ڈاکو کو خوشخبری دی. یہ اذیت کا وقت ہے، یہ موت کا وقت ہے، یہ آخری وقت ہے، آخری وصیت ہے، تو اس میں آپ زندگی بانٹ رہے ہیں، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے. آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں پہ غور کرنا ہے، اور ہم بھی اسی صلیب پہ رکھتے ہیں، اور ہمیں اپنے مسیح سے اسی ایمان کے ساتھ، جس ایمان کے ساتھ اس ڈاکٹر نے یہ بات کہی تھی کہ جب تو اپنی بادشاہی پہ جائیں تو مجھے بھی یاد رکھیں. آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسیح کے سے وہی التجا کریں، اور اس ایمان کے ساتھ کہ جہاں میرا مسیح ہے، کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں آپ بھی ہوں. اس نے یہ اپنی حیات میں یہ ہم سے جو وعدے کیے، اس نے آخری وقت میں اس وعدے کو پورا کیا. سو آئیے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور اس ایمان سے یسوع مسیح سے وہ بات جو یسوع مسیح نے کہی تھی. تھینک یو سو مچ. میری نجات کی خاطر بہایا میری نجات کی خاطر بہایا اپنا، میری نجات کی خاطر بہایا بہت شکریہ مجد پرویز صاحب، آپ نے بہت خوبصورت الفاظ میں دوسرا کلمے کو بیان کیا ہے. تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ ہے. یہ کلمہ انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی کرتا ہے، اور پھر انسانی ذمہ داری کی بات اور فرائض کو باحسن طریقے سے سر انجام دینا ہے. اور اس کے ساتھ فکر مندی کا اظہار ہے کہ مسیح خداوند بیٹا ہوتے ہوئے صلیب پر مصلوب ہے، مگر ماں کی فکر اسے وہاں بھی ہے. دیکھ تیرا بیٹا، پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں. اب میں اس کلمے کو بیان کرنے کے لیے مس کومل عروج کو دعوت دیتا ہوں، جو کہ ایک پیشے سے ایک میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ ہیں، کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آ کر تیسرے کلمے کو بیان کریں. دل گرفتہ کھڑی ہے اپنے بیٹے کے قریب، دل گرفتہ کھڑی ہے اپنے بیٹے کے قریب. درد کی تلوار تھی اس غمزدہ ماں کا نصیب. جان دیتا ہے ہمارے واسطے رب کا حبیب. نہایت قابل احترام فادر صاحبان، سسٹر صاحبات اور عزیز مومنین، آج کی اس مقدس محفل اور دکھ بھری شام میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اسے اگر الفاظ کی پنکھڑیوں میں پرو دیا جائے تو اس کی خوبصورت دیگا سے اور دل فریب ترتیب کچھ یوں سجتی ہے. یسوع نے اپنی ماں سے کہا، اے خاتون
دیکھ تیرا بیٹا، پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں۔ عزیز مومنین، تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ ہے۔ تیسرے کلمہ میں یسوع نے اپنی ماں سے گہری محبت، عقیدت اور عزت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ماں کو اپنے لاڈلے اور پیارے شاگرد یوحنا کے سپرد کیا۔ یہ کلمہ یسوع کے اپنی ماں کے لیے جذبات اور احساس ذمہ داری کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ کلمہ ادا کر کے یسوع اپنے بیٹے ہونے کے فرض کو باحسن طریقہ سے پورا کرتے ہیں اور ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر سرخرو ہو جاتے ہیں۔ یہ کلمہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع اپنی پیاری ماں کے بارے میں نہایت فکر مند ہے۔ آج ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی جب وہ اپنے پیارے بیٹے کو مجرموں کے ساتھ صلیب پر لٹکتے ہوئے نیچے کھڑی دیکھ رہی ہوگی۔ یسوع کی جان کنی اور تکلیف کے عالم میں جتنے لوگ یسوع کی صلیب کے ارد گرد جمع تھے، ان میں سے مقدسہ مریم سب سے زیادہ دکھی اور غمزدہ تھی۔ اس کے باوجود مقدسہ مریم بہت باہمت خاتون تھی جو اپنے بیٹے کی زندگی کے آغاز سے لے کر صلیبی موت یعنی زندگی کے ہر گام پر اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ یسوع نے ماں کی حقیقی شاگردیت کا جواب خبر گیری کے ذریعے دیا۔ صلیب کے نیچے چند خواتین موجود ہیں جن میں سر فہرست یسوع کی ماں مریم اور دوسری رشتہ دار خواتین اور پیارا شاگرد یوحنا ہے۔ یوحنا یسوع کا پیارا اور وفادار شاگرد ہے۔ یسوع اپنے اس شاگرد کو اپنی ماں کی حفاظت میں اور ماں کو شاگرد کی سپردگی میں دیتا ہے۔ یسوع معاشرتی اور خاندانی ذمہ داری یعنی ماں کو شاگرد کی سپردگی میں دے کر اور کلیسیا یعنی شاگرد کو ماں کی حفاظت میں دے کر جان دیتا ہے۔ کیسے کیسے دکھ سہے تو نے اے دکھیاری ماں، کیسے کیسے دکھ سہے تو نے اے دکھیاری ماں، جھیلے غم اور اشک بہائے تو نے اے دکھیاری ماں، جھیلے غم اور اشک بہائے تو نے اے دکھیاری ماں۔ اس کلمہ میں شاگرد اور ماں مریم یعنی کلیسیا اور مریم کا موضوع موجود ہے۔ ماں کو سونپنے اور سپرد کرنے سے یسوع نئے تعلقات کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ یسوع اپنی ماں کو شاگردوں کی ماں اور اپنے شاگردوں کو اپنی ماں کے بیٹے بنا کر جاتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں مقدسہ مریم کو کبھی بھی نام لے کر نہیں پکارا گیا۔ مقدسہ مریم کو یسوع کی ماں یا اے خاتون کہا گیا ہے۔ یسوع مقدسہ مریم کو اے خاتون جبکہ شاگرد اسے یسوع کی ماں کہتے ہیں، لیکن مریم کا نام اور لفظ کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ خاتون اور ماں کے یہ دونوں الفاظ گھریلو ماحول اور خاندانی تعلقات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یونانی زبان میں خاتون کا لفظ اور لقب ایسی شخصیت یا ہستی کو دیا جاتا ہے جو خاندان اور خاندانی رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ ماں کی موجودگی خاندان کو مضبوطی بخشتی ہے اور اس کی رہنمائی گھر کا ماحول بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہر مکان گھر نہیں ہوتا، ہر مکان گھر نہیں ہوتا، مکان تو مزدور بناتے ہیں، جبکہ گھر ماؤں سے اور خاندان افراد اور رشتہ داروں سے بنتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع کی ماں کا کردار نہایت اہم ہے۔ یسوع کی بنیادی معجزات، بشارت اور رسالت سب میں ماں موجود ہے۔ یسوع کا پہلا معجزہ بھی ماں کے کہنے پر ہی ہوا۔ ماں مریم کلوری پر اپنی خاموشی مگر مضبوط کردار، وفاداری اور پر ایمان موجودگی سے کلیسیا کے وجود کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ کلوری پر یسوع ہمیں کہتا ہے، دیکھو تمہاری ماں، اس سے عقیدت رکھو اور اسے ماں سمجھو۔ یسوع ایک طرف اپنی ماں ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم اس کی عزت، تعظیم اور عقیدت کریں، اور دوسری طرف ہمیں اپنی ماں کی حفاظت اور سپردگی میں دیتا ہے۔ ماں ہماری حفاظت کرے گی اور ہم سے محبت رکھے گی۔ تاجدار کلوری، شہسوار کلوری، غمگسار کلوری، تاجدار کلوری، دل فگار کلوری، تاجدار کلوری، جانثار کلوری، تاجدار کلوری، افتخار کلوری، تاجدار کلوری،
लाला ज़ारे कलवरी ताजदारे कलवरी। कलवरी पर शागिर्द और माँ के ताल्लुक में नई बरादरी जन्म लेती है। कलवरी पर वो उन सब की माँ बनाई गई जो उस पर ईमान लाते हैं। जिस तरह माँ का घर से और ख़ानदान से ताल्लुक होता है, बिल्कुल उसी तरह मरियम का ताल्लुक कलीसिया से है। माँ मरियम का मोमिनीन और शागिर्दों से गहरा कलीसियाई नाता है। जैसे यीशु को कलीसिया से अलहदा और जुदा करके नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल उसी तरह मुकद्दसा मरियम, मोमिनीन और कलीसिया को एक दूसरे से अलहदा और जुदा करके नहीं देखा जा सकता। यीशु के कहने पर शागिर्द मुकद्दसा मरियम को अपने यहाँ ले गया। मशरकी रवायात, यीशु के मुल्क और हमारे अपने वतन पाकिस्तान में रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी ताल्लुकात और बरादरी बंधन बहुत अहम समझे जाते हैं और माने जाते हैं। अपने यहाँ ले लिया से मुराद गहरी वाबस्तगी और ताल्लुक के अहद में शमूलियत का इकरार और इजहार है। रवायत के मुताबिक यीशु की माँ मरियम और मुकद्दस यूहन्ना रसूल तुर्की के मगरबी साहिल पर इफ्सिस के मुकाम पर इकट्ठे एक घर में रहे। 431 की इफ्सिस में आर्मी मजलिस, जिसे इफ्सिस की मजलिस भी कहते हैं, इसी मुकाम पर मुनक्किद हुई। इसी मजलिस में मुकद्दसा मरियम को मादरे खुदा तस्लीम करने का अकीदा को हतमी शक्ल दी गई। ए खातून यूनानी जुबान के इस्म गुने की हालत निदा है और किसी को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को मुखातिब करते वक्त सलीब पर से यही अल्फाज इस्तेमाल किए। नए अहदनामा के उर्दू क़ारीन को ए खातून की इस तलाक़ के इस्तेमाल पर बहुत एतराज़ है, क्योंकि उर्दू ज़ुबान में इस फ़िक्रेट में बेअदबी की झलक है, जबकि यूनानी ज़ुबान के इस लफ्ज़ में अदब और इज़्ज़त व एहतराम का इंतहाई जज्बा मौजूद है। नए अहदनामा के मुतालिया से पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह के दौर में ख़वातीन को मुखातिब करने के लिए यूनानी अदब में ये इस्तिलाह गुने ए खातून इस्तेमाल होती थी। ये ख़वातीन को मुखातिब करने का एक बाइज़्ज़त और पुरवकार तरीका था। खुदावंद यीशु मसीह ने कई मुकामात पर ख़वातीन के लिए इस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया। तीसरे कलमा में यीशु के अपनी माँ के लिए कहे गए ये अल्फाज ए खातून दरअसल वही इलाही लक़ब है जो पेशीन गोई के तौर पर मुकद्दसा मरियम के लिए तकवीन 3 बाब की 15वीं आयत में इस्तेमाल किया गया, जिसमें यूँ मरकूम है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। पुराने अहदनामा की ये पेशेनगोई खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और मुर्दों में से जिंदा होने पर पूरी हुई। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह का अपनी माँ को ए खातून कहना बेअदबी नहीं, बल्कि लसानी लिहाज से इज्जत अफजाई और पहली पेशेनगोई की तकमील और मुकद्दसा मरियम के लिए इलाही लक़ब का इस्तेमाल है। यीशु ने अपनी माँ को इलाही लक़ब से पुकार कर उसे रूहानी सरबुलंदियों पर पहुँचा दिया और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में मुकद्दसा मरियम को दुनिया की निजात दहिंदा की माँ साबित किया। साया तेरी कुदरत का मुझको नसीब हो, साया तेरी सलीब का मुझको नसीब हो, मसीह मिले तो वो भी बस इसके करीब हो। जिस पे मेरी निजात का पूरा हुआ है काम, जिस पे मेरी निजात का पूरा हुआ है काम, दुनिया का एक एक बशर उसका नकीब हो। जख्मों को मेरे सीने पे अपने जो ले सजा, जख्मों को मेरे सीने पे अपने जो ले सजा, दुनिया में होगा कोई तो ऐसा हबीब हो। शुक्रिया। और शुक्रिया मिस कोमल अरूज। अब मैं खुदावन के दुखों को शायरी में बयान करने के लिए इस शख्सियत से मदऊ हूँ। वो शायर हैं, मौसीकीकार हैं और बहुत आला गुलकार हैं। मेरी मुल्तमस है कि जनाब उस्ताद मंसूर बेंजामिन साहब से कि वो आएँ और खुदावन यीशु मसीह के दुखों को शायरी में बयान करें। जनाब मंसूर बेंजामिन साहब।
خون اس کا بنا ہے میری بخشش کا وسیلہ، خون اس کا بنا ہے میری بخشش کا وسیلہ، یسوع کا لہو حصہ ہے اب میرے بدن کا، اور خوشبو ہے میرے جسم میں اب اس کے لہو کی، خوشبو ہے میرے جسم میں اب اس کے لہو کی، محتاج نہیں اب میں کسی مشک ختن کا، محتاج نہیں اب میں کسی مشک ختن کا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوان قائد قابل صد احترام ریورنڈ فادر توفیق صاحب کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ اپنی یوتھ کو کہ جنہوں نے روزوں کی ایام میں آج کی یہ خوبصورت شام ترتیب دی، چونکہ صلیب ہماری ایمان کا محور ہے، اس حوالے سے ایک صلیبی نظم پیش کرتا ہوں۔ منزل کا ہے نشان یہ رستے صلیب کے، منزل کا ہے نشان یہ رستے صلیب کے، دنیا میں جی رہے ہیں سہارے صلیب کے، دنیا میں جی رہے ہیں سہارے صلیب کے، اور کام آئیں گے جہان میں اور آخرت میں بھی، کام آئیں گے جہان میں اور آخرت میں بھی، کتنے عظیم تر ہیں یہ رشتے صلیب کے، کتنے عظیم تر ہیں یہ رشتے صلیب کے، اور ابن خدا نے کر کے عطا اس کو اپنا خون، ابن خدا نے کر کے عطا اس کو اپنا خون، کس شان سے نبھائے ہیں وعدے صلیب کے، کس شان سے نبھائے ہیں وعدے صلیب کے، اور یسوع کے خون پاک سے ایک آبجو بہی، یسوع کے خون پاک سے ایک آبجو بہی، دھل کر نکھر گئے ہیں سبھی جلوے صلیب کے، دھل کر نکھر گئے ہیں سبھی جلوے صلیب کے، اور اپنا تو ہے مسیح کا چھلنی بدن ہوا، اپنا تو ہے مسیح کا چھلنی بدن ہوا، لیکن ہے خد و خال سوارے صلیب کے، لیکن ہے خد و خال سوارے صلیب کے، ہے مجھ پہ ہمہ وقت عنایت کی بارشیں، ہے مجھ پہ ہمہ وقت عنایت کی بارشیں، کیسے بلا نہ گاؤں میں نغمے صلیب کے، کیسے بلا نہ گاؤں میں اور نغمے صلیب کے، اور دلدل میں ہم پھنسے تھے گناہوں کی دوستوں، دلدل میں ہم پھنسے تھے گناہوں کی دوستوں، ہے مخلصی ملی ہمیں صدقے صلیب کے، ہے مخلصی ملی ہمیں صدقے صلیب کے، اور منظور مجھ کو سودا ہرگز نہیں خدا، منظور مجھ کو سودا ہرگز نہیں خدا، لیتا نہیں بہشت بھی بدلے صلیب کے، لیتا نہیں بہشت بھی بدلے صلیب کے، اور کام آئیں گے جہان میں اور آخرت میں بھی، کتنے عظیم تر ہیں یہ رشتے صلیب کے۔ شکریہ۔ شکریہ بینجمن صاحب، آپ نے بہت اچھی نظم سنائی۔ اب چوتھا کلمہ، ایلی ایلی لما شبکتانی، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ صلیب پر کہا جانے والا چوتھا کلمہ براہ راست اور ہو بہو مزمور 22:2 کے الفاظ ہیں۔ اس مزمور کو یہودی عبادت میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔
ہماری کلیسیا میں بھی مزمور ہماری عبادت اور زندگی کا اہم حصہ ہے۔ یسوع صلیب پر وفاداری اور عہد کی زبان بولتا ہے۔ یہ وفاداری اور موت قبول کر لینے کی دعا ہے۔ یسوع صلیب پر بھی وفاداری اور عہد کی زبان بولتا ہے۔ یسوع کی دعا یہ خدا ہے میری مدد کر اور اجر مانگنے کی نہیں، بلکہ اے باپ میری مدد کر، میرے دکھ دور کر، بلکہ یسوع تو دکھوں کا وفادار اور ثابت قدم رہنے کے لیے اپنے الہی باپ سے دعا مانگ رہا ہے۔ چوتھے کلمہ پر لب کشائی کرنے کے لیے میری التماس ہے جناب سر مشتاق خوشی سے، جو کہ رسالہ اسکول میں ایکٹنگ پرنسپل اور بہت اعلیٰ مصنف، ڈرامہ نگار اور استاد ہیں۔ میری مراد ہے جناب مشتاق خوشی صاحب۔ ٹھیک ہے۔ بہت ہی محترم فادر توفیق یونس صاحب پیرسٹ پر روزری چرچ پرسپرم، فادر اظہر اللہ صاحب پر روزری پرائری پرنسپل سنگل مین کانوینٹ ہائی اسکول، بہت ہی محترم دوست، بہت ہی سماجی اچھے کارکن جناب عاطف اڈان، سارے بہت ہی اچھے قاری، بہت ہی مہربان دوست اسد کلیم، میری پیاری پیاری بہت ہی اچھی بچیوں، بہنوں، پیارے پیارے بھائیوں، آپ سب کو میری طرف سے مؤدبانہ السلام۔ لائٹ میں نے بند کرنے کے لیے کہا تھا، آدھی بند رہی ہیں، چلیں ابھی ساری چلا دیں پیچھے۔ چوتھا کلمہ، ایلی ایلی لما سبقتانی۔ چھوٹی سی بس ایک کاوش تھی کہ لائٹ جب اندھیرا چاہتا ہے تو ہم سب نے یہ محسوس کرنا ہے کہ اس وقت ہمارا تجربہ کیا ہے، ہم کیا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم کلام اقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جب صلیب چڑھایا گیا اور جب دوپہر کے اس وقت کے 12 بجے تھے، 12 بجے سے لے کر سپہر 3 بجے تک زمین پر مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے ہسٹری میں اور اس کے بعد بھی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ملتا کسی کلام میں، کسی بھی مذہبی عقیدے میں، کہ کسی کو صلیبی سزا مل رہی ہو اور دوپہر کے وقت جب سورج آب و تاب سے آسمان پہ چمک رہا ہو تو پوری زمین پر اندھیرا چھا گیا ہو۔ اندھیرا ہمیں احساس دلاتا ہے ڈر کا، خوف کا۔ اندھیرا ہمیں احساس دلاتا ہے دہشت کا۔ ہم سب کو تجربہ ہے، ہم بڑے ہو گئے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، سارا دن اپنے ہی گھر میں ٹھکیلیاں کرتے پھرتے ہیں اور یوں ہی شام پڑتی ہے تو اپنے ہی کمروں میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ اندھیرا ہوتا ہے تو والدہ، بڑی بہنیں کئی دفعہ بڑی کرخت ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، ماں کا روپ دھارتی ہیں جب وہ خدمتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب بڑی بہن یا والدہ یا کوئی کمرے میں کوئی برتن لانے کے لیے کہتا ہے یا کوئی چیز لانے کے لیے کہتا ہے تو ہمارا ایک دھیان پیچھے ہوتا ہے اور ایک دھیان آگے ہوتا ہے۔ جو ہمارا پچھلا دھیان ہوتا ہے وہ بھروسہ ہے ہمارے بڑوں پر، جو ہمارا اگلا دھیان ہے اندھیرے میں وہ ہمارا ڈر ہے۔ تو زمین پر جب اندھیرا چھا جاتا ہے
تو فلو ایک بہت بڑا فلاسفر ہو گزرا ہے یونان کا، اس نے کہا ہے کہ اندھیرے کا مطلب، بہت زیادہ اندھیرے کا مطلب ہے ایک تو یا تو زمین پر کسی معصوم راجا کو شہید کر دیا گیا ہے، یا پھر خدا انسانوں سے بہت ناراض ہے اس لیے زمین پر اندھیرا ہو گیا ہے، یا پھر ہمارے گناہوں کے سبب خدا ہم پر کوئی غضب ڈھانا چاہتا ہے تو اس لیے بھی اندھیرا چھا گیا ہے۔ تو یسوع مسیح نے جب 12 بجے سے لے کر 3 بجے کا 3 گھنٹے کا ایک لمبا دورانیہ ہے، تو اس دورانیے میں مکمل خاموشی ہے، مکمل ایک خوف ہے، مکمل ایک ڈر ہے۔ یہودیوں کو ڈر ہے، رومی سپاہیوں کا ڈر ہے کہ اسے صلیب سے اتار کر نہ لے جائیں۔ جو چند ایک خواتین بچی تھیں ان کا ڈر یہ تھا کہ ہمارے یسوع کو، ہمارے نجات دہندہ کو اور زیادہ اندھیرے میں اذیت نہ دی جائے۔ تو میں اپنی بات کو آگے بڑھانے میں مختصر بات کروں گا۔ میرے لیے بڑی پابندی کر دی یہ 2-3 لوگوں نے کہ انہوں نے بہت بڑی باتیں چند لمحوں میں بیان کر دی، تو میں تھوڑی سی اپریسیشن کے بعد اپنی بات پھر شروع کر کے جلد ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ بیاہ شادی مرگیں وغیرہ ہوں تو خواتین ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ ابھی بھی چرچ ہمارا بھرا پڑا تھا، خواتین کو شاید گھر میں کام پہ تھوڑی سی اٹھ کے بھی چلی گئی ہیں، لیکن تیسرا کلمہ جب پڑھا گیا تھا تو مقدسہ والدہ کی سپردگی کا کلمہ تھا اور ایک خاتون نے ہی پڑھا ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا تھوڑی دیر کے لیے ہم کھڑے ہو کر عورتوں کے لیے تالیاں ہو جائیں، پلیز کھڑے ہو کر۔ بے شک ہم دکھوں پر غور کر رہے ہیں، لیکن خواتین کی کاشتوں کے لیے، چرچز بھرنے کے لیے، عبادت گاہیں بھرنے کے لیے، ان کے لیے تالیاں ہو جائیں۔ بھائیوں کے لیے بھی تالیاں، یہ نہیں کہ ایک کم ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے دکھوں کا تجربہ ہمیں صرف دکھی ہونا ہی نہیں سکھاتا، ہمیں نجات کی خوشی بھی بخشتا ہے۔ شکریہ، بیٹھ جائیں پلیز۔ تو میں اپنی بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کلمہ جب کہا ہے، میں بڑے ہی ادب سے کہوں گا کہ ہم انسانوں کی کیا بساط ہے کہ یسوع کے صلیبی کلمات کے اوپر اپنی بات کر سکیں، ہم اس کی تشریح کر سکیں، ہم اس کی تفسیر کر سکیں، کیونکہ خدائی طاقت کے ساتھ جو لاجک، جو تھیولوجی، جو بات اس کے ذہن کی ہے، ہم عام انسانوں سے وہ ہو نہیں پائے، وہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن خدا ہمیں حکمت دیتا ہے، علم دیتا ہے، اپنا فضل دیتا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خدا یسوع مسیح کی بات شیئر کر سکتے ہیں۔ صلیبی 7 کلمات میں سے یہ چوتھا کلمہ خداوند یسوع مسیح کے انتہائی قرب کا کلمہ ہے، اس کی انتہائی تذلیل ہونے کے بعد شرم محسوس کرنے کا کلمہ ہے۔ اس کی، مجھے نہیں کہنا چاہیے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے یہ کہنے سے وہ ہمیں سکھاتا رہا ہے کہ خدا باپ ہے، ہمیں دعا سکھاتا ہے کہ اے ہمارے باپ، اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چونکہ میرا باپ تمہارے لیے بہت کچھ کرے گا، جو بعد میں بھی آپ کے لیے کوئی وکیل عطا کرے گا۔ اب وہ شخص، خدا کا وہ بیٹا جس نے اپنی قلیل تعلیمی عمر میں انسانیت کو وہ معراج بخشی ہے جو کبھی کوئی شخص سوچ نہیں سکتا تھا، شفائیں بانٹنے والا، زندگی بانٹنے والا، بینائی عطا کرنے والا شخص صلیب پر اتنا لاچار ہے کہ اسے کہنا پڑتا ہے کہ اے باپ، تو نے مجھے کیوں
چھوڑ دیا. اب اگر ہم عام انسانی نظر سے, عام انسانی عقل سے سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو واقعی چھوڑ دیا. ہاں, خدا نے یسوع مسیح کو اس وقت واقعی چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے اگر ہم اپنے عقیدوں کے مطابق سیکھتے ہیں کہ پہلے آدم کے ذریعے سے, بابا آدم کے ذریعے سے اس سے جب غلطی ہوئی تو گناہ جو ہے وہ زندگی میں داخل ہوتا ہے. خدا نے کبھی بھی اس پہ پہرا نہیں لگایا تھا, کبھی اس کے واپس آ جانے پہ پہرا نہیں لگایا تھا. لیکن جیسے ہی اس نے غلطی سرزد کی, اس کو باغ عدن سے باہر نکال دیا. اس نے غلطی کی تھی, اس نے گناہ کیا تھا, حکم توڑا تھا, حکم عدولی کی تھی, تو فرشتگان کو پابند کر دیا کہ وہ واپس آ کر کے زندگی کے درخت کو, زندگی کے پھل کو نہ کھا جائیں تاکہ ہمیشہ کے لیے جیتے نہ رہیں. اور یہاں پر اس کا وہ اکلوتا بیٹا ہے جس کے لیے کہا گیا تھا کہ اس نے انسانوں کے لیے یا دنیا کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو میرے عزیزوں, بہنوں, بھائیوں, خداوند نے, ہم ایوب نبی کی مثال دیکھتے ہیں کہ جب شیطان نے مکالمہ کیا خدا سے کہ یہ تیرا بندہ تیرے ساتھ بڑا منسلک ہے, بڑا ایماندار ہے, تو میں تو اس کے خلاف جانے جا رہا ہوں. ایوب نبی بہت پکا تھا اپنے من. تو خدا نے کیا کہا کہ تو اس کی جان مت لینا, باقی ہر آزمائش اس کے اوپر کرنا. لیکن اس کا کمال دیکھیں, اپنے بیٹے کو جب قربان ہونے کے لیے پیش کیا ہے تو کوئی شرط نہیں کہ اس کی ٹانگیں نہ توڑنے دینا, اس کو خون بہانے نہ دینا, اس کو یہ نہ کرنے دینا. اس کے لیے کوئی شرط نہیں, غیر مشروط اس کو صلیبی راستے پہ بھیج دیا, غیر مشروط طور پہ اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. کیوں؟ بیٹے کو. یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز جہاں پر خدا کہتا ہے, خدا کا بیٹا کہتا ہے کہ اے باپ, اے باپ. جب ہم اپنے باپ کو یا بڑے بھائی کو 2 دفعہ پکارتے ہیں نا, اے بھائی یا اے باپ یا اماں اماں, کیوں ہوتا ہے؟ ایک اماں ہوتا ہے لفظ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, دوسری بار وہی لفظ اماں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھروسہ ہوتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح کو خدا پر بھروسہ تھا, لیکن جب اس کو یہ لگا کہ میں تنہا رہ گیا ہوں, جب اس کو لگا کہ میں بہت ذلیل ہو گیا ہوں, میری شکل دکھنے کے یا حشمت ہی نہیں میری, لوگ سر ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو بھائی اتریا, اپنے آپ کو بچا, سانو ہی بچا, اسی تین خدا کا منڈا مان لیں گے. جدوں ایک کربناک حالت بندے دی ہوندی ہے اور انہیں اپنے دوست, اپنے یار, اپنے شاگرد انہوں نہیں دکھے, پھر انہیں بلند آواز نہ کیا کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب یہاں پر کیوں چھوڑ دیا ایک سوال ہے, لیکن وہ خدا کو وعدہ نہیں یاد کروا رہا کہ وہ اسے نجات دہندہ بنائے گا. وہ بھروسہ جو اس کو خدا پر ہے. اور یہاں پر ہمارے پاس تجربہ کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا, اس کی صلیبی موت کا تجربہ. دوسرا صلیبی موت کے ساتھ ساتھ اذیت سہنے کے ساتھ خدا پر بھروسے کا تجربہ, امید کا تجربہ.
खुदावंद यीशु मसीह क्यों पुकारता है, क्यों चिल्लाता है? तो मैंने पहले कहा कि अगले 3 कलमे और पिछले 3 कलमे और ये अकेला कलमा एक ऐसा कलमा है जिसमें यीशु मसीह तड़प उठता है, चिल्ला उठता है। एक तो अपने मरने से पहले चिल्ला कर उसने जान दी है, और ये एक तकलीफ का अमल है, तकलीफ का जरिया है। हम आमोस की नबी में देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि तारीकी जो है वो इंसानी डर को बढ़ाती है। हम करंथियों के दूसरे खत 5 बाब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है कि तारीकी अंधेरा जो है वो इंसानी डर का बायस है। हम ज़बूर 22 जिसका जिक्र अभी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे इस चीज़ को आसान कर दिया कि जहाँ पर लिखा है कि वो जो नबी है दाऊद नबी, वो जिक्र करता है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद उसे लगा, शाऊल उसके खिलाफ था, उसके बहुत सारे दुश्मन थे, उसको लगा कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। उसने एतराज़ किया शायद, लेकिन भरोसे के साथ खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ने चंद लम्हात के लिए इसलिए छोड़ा होगा कि उसने सारी दुनिया के गुनाह जो है वो अपने सर ले लिए। खुदा को गलाजत पसंद नहीं, खुदा को गुनाह पसंद नहीं, खुदा को ज़ना पसंद नहीं। तो उसका जिस्म जो है वो गलाजत से भरा था। कैसे भर गया? लोग उसको घसीट रहे थे, उस पर थूक रहे थे, उसको बुरा भला कह रहे थे। पूरे जो कलवत तक की ज़मीन थी वो कोई पाक ज़मीन तो नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह के मसलूब होने के बाद, उसके वहाँ पर दुखी सफ़र के बाद, वो रहती दुनिया तक वो ज़मीन पाक तरीन हो गई। तो यीशु मसीह पर हमारे गुनाह जो थे वो लाद लिए गए थे, हमारे गुनाहों के बदले उसको फिदिया के लिए मुकर्रर कर दिया गया था। और जब गुनाह किसी शख्स पर लाद दिए जाते हैं तो कोई भी उसे पसंद नहीं करता। अब जब वो हलाकत के लिए पेश किया जा रहा है, शहादत के लिए पेश किया जा रहा है, ना तो उत्थे उरी मां सी, ना उत्थे उरे दोस्त सन, ना उरे वेखण चाहण वाले, ना उरे को हाल चाल पूछण वाले, पानी तक उन्होंने सन पूछण दे, रस्ते पूरे उन्हें सलीब चुकी। शमम करीमी ने शायद थोड़ा जा साथ दिता, खून जमीन ते वग वग के ते बहुत नढाल बदहाल ते बहुत ही कमजोर हो गया सी। ते एक कमजोर बंदा फिर कदे ना कदे ते थक जाता है, तो यीशु मसीह भी थक गया सी, लेकिन और ये कमजोरी जिहड़ी सी वो साडे गुनाह सन, और ये हलाकत और ये अज़ियत जिहड़ी साडे गुनाह सन। क्योंकि अभी जब मैं बैठा तो एक भाई ने ये ताज जब रखा इधर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि क्रिसमस आता है तो एक तस्वीर बनी होती है, यहाँ पर होता है कि दिस इज़ द सीज़न, खुशी की उधर लम्हात मोमेंट्स होती हैं, और आगे कांटों का ताज होता है, वहाँ पर होता है दिस इज़ द रीज़न। क्योंकि हम कहते हैं कि क्रिसमस जो है यीशु मसीह का दुनिया में जो आना है वो खुदा से मिलाप का एक ज़रिया है। तो खुदा से मिलाप आसानी नहीं मांगता, खुदा से मिलाप सलीबी मौत मांगता है, लोगों को माफ़ कर देने का क्या कहते हैं ज़र्फ़ मांगता है। तो खुदावंद यीशु मसीह की जो मौत है, खुदावंद यीशु मसीह का ये जो चिल्लाना है वो एक आम चिल्लाना नहीं है। तो अपनी बात को मुख्तसरन ख़त्म करते हुए मैं यही कहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया। उसने खुदा तक ये कह दिया कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आम इंसानी तौर पर अगर हम सोचते हैं तो हम कहते हैं कि यार उसका बनता ही नहीं था। भाई क्यों नहीं बनता था? वो कामिल इंसान था, कामिल खुदा था, उसका बनता था, लेकिन वो हमारी वजह से बन गया। क्योंकि हमारे गुनाह उस पर लाद दिए गए, हमारे गुनाहों की वजह से उसको इतनी ज़्यादा अज़ियतें मिली। और जब उसने ये कलमा पढ़ा या कहा
کہ ایلی ایلی لما شبقتانی، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اتنے پتہ چل رہا ہے، اج پتہ لگا ہے کہ چھوڑا کی بلا ہے. جدو پتہ لگے کہ کوئی اپنا یا خدا میرے نال نہیں تو پھر میں کنا کلا ہوں. کہ خدا دا بیٹا اس لیے کلا ہویا کہ وہ خدا دے نال سانو لے کے ٹرے، خدا دا چہرہ سانو وکھائے، خدا دے نال ملاپ ساڈا ممکن کرے. تے اور اس دکھ نو اگر اسی بھلاں گے، تیرا مطلب اسی اپنے گناہاں نو بھول جاؤں گے، مغرور ہو جاؤں گے. اس نے اپنے جو ہمارے جو پاپ ہے، وہ تو پاپی نہیں تھا، وہ گناہ گار نہیں تھا، وہ زانی نہیں تھا، وہ چور ڈاکو نہیں تھا. لیکن کلام میں پہلے پطرس نے بھی لکھا ہے کہ وہ اس لیے پاپی گنا گیا کہ اس کے پاپ، ہمارے پاپ اس کے اوپر تھے. اس نے ہمارے پاپوں کا بوجھ اٹھایا اور ہمیں دھو ڈالا اپنے خون سے، اور ہماری نجات جو ہے ممکن بنائی. خدا آپ سب کو برکت دے. پانچواں کلمہ، میں پیاسا ہوں. یہ کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے. لگاتار 6 گھنٹے یسوع کے جسم سے خون بہتا رہا. وہ خون زندگی کی علامت ہے. بالآخر اس کے جسم میں سے پانی کی کمی واقع ہو گئی اور اس کو شدید پیاس لگی، جو کہ ایک انسانی جسم کے لیے فطری سی بات ہے. اس پر ہمارے نجات دہندہ کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے، میں پیاسا ہوں. یہ کلمہ یسوع کی اذیتوں کو ایک منظر کشی کرتا ہے. پیاس اور درد سے نڈھال یسوع انسانی بے بسی اور لاچارگی کو ظاہر کرتا ہے. یسوع کو شدید پیاس لگی ہے، مگر اپنے دکھوں کو کم کرنے کے لیے سرکہ پینے سے انکاری ہے. وہ صلیب پر گزرنے والے ہر ایک لمحے کا تجربہ کرنا چاہتا ہے. 5ویں کلمے پر لب کشائی کرنے کے لیے میں التماس کرتا ہوں مس شیزا سلیم سے، جو BSMLT کی اسٹوڈنٹ ہیں، کہ وہ آئیں اور آ کر 5ویں کلمے کو بیان کریں. آج کے اس پروقار تقریب میں آج کا 5واں موضوع یعنی کہ 5واں کلمہ، میں پیاسا ہوں. یہ کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے. لگاتار 6 گھنٹے یسوع کے جسم سے خون بہتا رہا. وہ خون جو زندگی کی علامت ہے، بالآخر اس کے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو گئی
اور اس کو شدید پیاس لگی، جو کہ ایک انسانی جسم کے لیے فطری سی بات ہے۔ اس پر ہمارے نجات دہندہ کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے، میں پیاسا ہوں۔ یہ کلمہ بھی مقدس یوحنا کی انجیل ہی میں درج ہے۔ 5واں کلمہ یسوع کے انتہائی دکھ میں بھی اس کی ذہنی حالت کو خوبصورتی سے پیش کر رہا ہے کہ یسوع اپنے آخری وقت تک ذہنی اور شعوری طور پر بالکل ٹھیک اور تندرست حالت میں رہا۔ مقدس جیروم لکھتے ہیں کہ جان کنی کی حالت میں بھی یسوع مکمل ہوش و حواس میں رہا۔ یسوع یہ سوچ کر کہ بنی نوع انسان کے کفارہ کا کام مکمل ہو چکا ہے، لیکن کلام مقدس کا ایک نوشتہ ابھی پورا ہونا باقی ہے، کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اس کلمہ کی پکار پرانے عہد نامہ کی ایک پیشن گوئی کو پایا تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ اور جب میں پیاسا تھا تو مجھے سرکہ پلایا۔ ایک روایت کے مطابق رومی حکومت جب کسی کو مسلوب کرتی تو اسے صلیب پر لٹکا دینے کے بعد پت ملی ہوئی میں پیش کرتے تاکہ اس کا دکھ اور درد کم ہو جائے اور وہ نشہ کی حالت میں مر جائے، کیونکہ یسوع ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے صلیبی موت برداشت کر رہا تھا۔ اس لیے اس نے سرکہ پینے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ یسوع کامل ہوش و حواس میں رہ کر انسانی نجات کا منصوبہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ یسوع انسانوں کے لیے خدا کی محبت کا پیاسا ہے۔ یسوع چاہتا ہے کہ لوگ میرے آسمانی باپ کے گھر میں آئیں، اس کے قریب ہوں اور میرے باپ کی محبت، قربت، شفقت اور مہربانی کا تجربہ کریں، جو وہ خود کر چکا ہے۔ یسوع کی پیاس دکھی اور مسائل انسانیت کے شکار کا پیاس ہے۔ خدا باپ کا عکس یسوع کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ باپ کی موجودگی بیٹے کے لیے تقویت اور حوصلے کا باعث ہے۔ مقدس متی کی انجیل کے 25ویں باب میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو دیا۔ یسوع کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں، بے کسوں اور محتاجوں کی حاجت پوری کی جائے، تو یہ عمل تم نے میرے ہی ساتھ کیا۔ یہ کلمہ یسوع کی اذیتوں کی منظر کشی کرتا ہے۔ پیاس اور درد سے نڈھال یسوع انسانی بے بسی اور لاچاری کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع کو شدید پیاس لگی ہے، مگر اپنے دکھوں کو کم کرنے کے لیے سرکہ پینے سے انکاری ہے۔ وہ صلیب پر گزرنے والے ہر ایک لمحے کا تجربہ کرنا چاہتا ہے۔ جتسمنی باغ کے الفاظ اس منظر میں واضح طور پر عیاں ہیں کہ روح تو تیار ہے مگر جسم کمزور ہے۔ یسوع بشری کمزوریوں اور آزمائشوں سے بھاگ جانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ آزمائشوں میں ثابت قدم اور وفادار رہ کر زمانہ کے افراد کے لیے تابعداری کی روشن مثال قائم کرنا چاہتا تھا۔ زخموں سے چور، پیاس سے نڈھال، ماں کا غم، دوستوں اور شاگردوں کی بے وفائی اور دشمنوں کے طعنے، کوئی بھی منصوبہ نجات کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ یسوع موت کے ان غمناک لمحات میں کمال انکساری کے ساتھ باپ کی تابعداری اور پرستش کا عظیم درس دے رہا ہے۔ ہمارا نجات دہندہ پیاسا ہوا تاکہ ہم آب حیات کے چشمے سے زندگی کا پانی حاصل کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح پانی مانگ کر دراصل زندگی کے اس پانی کو متعارف کروانا چاہتا ہے جو کہ اس کے پاس ہے۔ کلام مقدس میں 2 حوالہ جات ملتے ہیں جن میں یسوع اپنی پیاس کا ذکر کرتا ہے۔ پہلا حوالہ وہ ہے جب یسوع سامری عورت سے کنویں پر پانی مانگتا ہے، اور دوسرا حوالہ وہ یہ کلمہ ہے کہ میں پیاسا ہوں جو یسوع نے صلیب پر کہا۔ مقدس اگسٹین فرماتے ہیں کہ سامری عورت دراصل کلیسیائی علامت اور پیش خیمہ ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یسوع خدا تھا تو پھر اسے پیاس کیوں لگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ جب یسوع مردے زندہ کرتا، پانی پر چلتا اور مختلف معجزات کرتا تو وہ خدائی صورت ہوتی ہے، لیکن جب یسوع کشتی پر سویا ہوا تھا، انجیر کے درخت کے پاس گیا کیونکہ اس کو بھوک لگی، سامری عورت سے پانی مانگا تو یہ اس کی بشریت تھی۔ یسوع کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ آج یسوع نے پانی کیوں طلب کیا، جبکہ سامری عورت سے یسوع نے کہا کہ اگر تو جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔
وہ یسوع جس نے سامری عورت کو زندگی کا پانی دینے کو کہا، اب وہ خود پیاسا ہے۔ اسرائیل کی پیاس بجھانے والی چٹان پیاسی ہے۔ یہ کلمہ بہت فکر انگیز ہے۔ یہ کلمہ مسیح کی لرزہ خیز اذیت کی تصویر کشی کرتا ہے۔ مسیح خداوند آج بھی پیاسا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کی محبت و خلوص کا پیاسا ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے رفاقت رکھنے کا آرزومند ہے۔ گنہگار انسان اپنے گناہوں کو ترک کرنے اور اپنے آپ کو مسیح کے ہاتھ میں دینے سے یہ پیاس دور کر سکتا ہے۔ مدر ٹریزا آف کلکتہ کے سسٹرز کے گھر اگر جائیں تو ان کی یسوع کی تصویر کے ہر تصویر کے نیچے یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ مدر ٹریزا یسوع کے انہی الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ساری عمر خدمت کرتی رہی۔ یسوع نے صلیب پر دکھوں، اذیتوں اور موت کو قبول کر کے صلیب کے معنی کو یکسر بدل دیا۔ آئے ہم بھی اپنی زندگی، خدمت اور فلاحی کاموں سے بہت سی لوگوں کی پیاس بجھا کر یسوع کی پیاس کو کم کریں۔ شکریہ۔ چھٹا کلمہ تمام ہوا۔ یہ کلمہ یسوع کے عظیم کام کی تکمیل ہے، یہ یسوع کی فتح مندی کا نعرہ ہے، یہ منصوبہ نجات کی تکمیل اور مکمل ہونے کا اعلان اور نشان ہے۔ یسوع اس بات کا عندیہ دیتا ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک جو کام باپ نے مجھے سونپا تھا وہ میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ کامیابی سے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ جو کام جو باپ نے بیٹے کے سپرد کیا اور اس کو کامیابی کے ساتھ پورا کرتا ہے، یسوع کے اس تمام ہوا کی بدولت خداوند یسوع ہماری نجات کو ممکن بناتا ہے اور خدا اسے ہماری رابطہ بحال کرنے کا سبب بنتا ہے۔ چھٹے قدموں پر لب کشائی کرنے کے لیے میں اس شخصیت کو بلانا چاہوں گا جو کہ ٹیچر، ایجوکیشنسٹ اور نالج انٹرنیشنل اسکول کے سربراہ ہیں۔ میری مراد ہے جناب آصف کلیم صاحب آئیں اور اس کلمے کو بیان کریں۔
شکریہ فادر توفیق صاحب اینڈ ڈومینیکن یوتھ گروپ کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اس شام کنٹری کی تقریب میں. میں سب سے پہلے کیتھولک چرچ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج سے کوئی 33 سال پہلے جب میں 17 سال کا تھا تو اس وقت میں FSC کا اسٹوڈنٹ تھا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھروں میں پڑھنے کا ماحول نہیں ہوتا یا اگر کم کمرے ہوں تو آپ پراپر طریقے سے سائنس کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے پوری توجہ سے. تو اس وقت فادر صدیق صاحب پیرش پریسٹ تھے اور ہمارا گھر یہ پاس ہی تھا, چھوٹا دروازہ ہوتا تھا چرچ میں آنے جانے کے لیے. تو میں نے ریکویسٹ کی فادر صدیق صاحب سے کہ مجھے گھر میں ماحول نہیں ملتا پڑھنے کا پراپر, تو میں چرچ میں آ کے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنا پراپر توجہ سے پڑھ سکوں. تو فادر صدیق صاحب نے بہت اچھے طریقے سے مجھے کہا کہ آپ آئیں, اور یہ بیک سائڈ پہ جو گیٹ ہے اس کے ساتھ چھوٹا کمرہ تھا, وہ کمرہ مجھے دے دیا کہ آپ جب مرضی آئیں اور اس کمرے میں بیٹھ کے دن آئیں رات آئیں اور پڑھیں بیٹھ کے. سو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک کیتھولک چرچ اسپیشلی کہ وہ یوتھ کو یہ واقعہ فراہم کرتے ہیں. تو آج خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہمارے بچے ڈومینیکن یوتھ کے فادر توفیق صاحب کی سربراہی میں وہ یہ کام کر رہے ہیں, اور لازمی جو اپرچونیٹیز ہوں گی ان کے اوپر بھی وہ لازمی موقع دیں گے. تو اپنے بارے میں پیشے کے اعتبار سے میں ایک ٹیچر ہوں, تو استاد کی اور ایک جو مذہبی رہنما ہے ان کی معاشرے میں بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم اور کلیسیا کی رہنمائی جو ہے خاص طور پہ یوتھ کی رہنمائی جو پازیٹیو ڈائریکشن میں مثبت سمت میں کرے, کیونکہ استاد کی اور جو مذہبی رہنما ہے ان کی رہنمائی اور تعلیم سے ہی جو ہے کلیسیا کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے. تو آج کی اس شام کنٹری کی تقریب میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور بہت اچھے مقرر آئے. انہوں نے تھیالوجی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے شیئر کی, اور خوشی اس بات کی تھی کہ اس دفعہ جو لے پرسن ہیں ان کو موقع دیا گیا کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. یسوع مسیح کے دکھوں کو یاد کر کے خاص طور پر شام کلوری کی تقریب میں تو ہمیں اپنے دکھ جو ہیں وہ کم لگنے لگتے ہیں, کیونکہ ان دکھوں کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر جو ہے ہمارا کفارہ ادا کیا تھا. تو ہمیں اپنے جو زندگی کے دکھ ہیں تکلیفیں ہیں ان پہ رونے اور پریشان ہونے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو ہے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا گیا ہے. تو گناہوں کے کفارے نے ہمیں نجات بخشی ہے, اور یسوع نے ہمارے سارے گناہ دھو دیے ہیں, اور ہم مسیح کے چنے ہوئے لوگ ہیں. آمین. تو مجھے جو آج کلمہ چھٹا کلمہ اس کے اوپر بولنے کا موقع دیا گیا ہے, اس میں ہم حوالہ لیتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب اور اس کی 30ویں آیت میں یسوع کے منہ سے جو آخری الفاظ نکلتے ہیں تمام ہوا ہم پڑھتے ہیں بائبل میں, یعنی یسوع مسیح کی موت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. یسوع مسیح کے صلیبی سفر کو ہم ہر سال روزوں کے ایام میں اپنے چرچ کے قواعد و ضوابط کے مطابق دہراتے ہیں. اس کا مقصد ہم اپنی زندگیوں میں دکھ تکلیف کو یسوع مسیح کے صلیبی اور کانٹوں بھرے سفر کو یاد کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں کہ کس طرح یسوع مسیح نے دکھ اٹھا کر اپنی جان دے کر ہم انسانوں کو مخلصی بخشی.
اس کا ایک اور مقصد میری نظر میں کہ ہم اپنے کیتھولک عقیدے کے مطابق اپنے بچوں کو یسوع مسیح کے صلیبی اور مشکلات بھرے سفر کو یاد کر کے آنے والی نسلوں کو مسیحی ایمان میں جینے اور مرنے کا درس دیتے ہیں۔ آئے اگر ہم اس آیت کو پڑھیں، یوحنا 19 باب اس کی 30ویں آیت کو، بس یسوع نے جب سرکہ کو پیا تو کہا تمام ہوا، اور اس نے سر جھکا کر جان دے دی۔ یوحنا کی انجیل اور اس کے 19ویں باب میں ہم ہمدردی، مصائب اور فتح کا جو ہے پیغام سنتے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم پیچھے زبور 69 اور اس کی 21ویں آیت کو دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ہمدردی کا ذکر ملتا ہے۔ تو 19ویں باب کی ہی 26ویں اور 27ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یسوع اپنے شاگرد سے کہتا ہے دیکھ تیری ماں، تو اس میں بھی ہمیں ہمدردی کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح سے 28ویں اور 29ویں آیت اسی باب کی، اس میں ہم مصائب کا ذکر سنتے ہیں جس میں یسوع کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اسی طرح 30ویں آیت میں فتح کا پیغام ملتا ہے جس میں یسوع کہتا ہے تمام ہوا۔ ہمیں صلیبی حالات کو محسوس کرنا آنا چاہیے، ہمیں لفظ مصیبت، تکلیف اور فتح کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا چاہیے کہ کیسے خدا یسوع مسیح جو کہ زندگی دینے والا ہے، زندگی کا پانی ہے، موت۔ اس کا مطلب کسی حالات سے ہارے ہوئے یا برباد ہوئے شخص کی ہار نہیں، یا ایک مرے ہوئے شخص کے لیے یہ چھٹکارا نہیں۔ تو اس کو مزید آپ سمجھنے کے لیے انگلش میں ایسے کر سکتے، دس از ناٹ دا کنفیشن آف دا ڈیفیٹڈ مین، this is not the registration of a doomed man, this is not the relief of a dying man، بلکہ یہ ایک جیتے ہوئے آدمی کی فتح ہے جس کو باپ کی طرف سے اس دنیا میں بھیجا گیا اور اس نے مصیبتیں اور تکالیف برداشت کر کے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو بلکہ اس دنیا کو فتح بخشی۔ یوحنا اس کی 17 چیپٹر میں اس کی 4 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے، میں نے وہ کام انجام دیا جو تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا۔ اس طرح سے متی کی انجیل 1 باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے غلاموں سے بچائے گا۔ لہٰذا نجات ایک مکمل کیا ہوا مشن ہے، کام ہے جس میں نہ تو ہم کسی لفظ کا اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کمی کر سکتے ہیں۔ یسوع ہمیں مکمل طور پر بچاتا ہے، ہر لحاظ سے، ہر کام میں، ہر روز، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں یسوع ہمیں بچاتا ہے۔ یوحنا 19 باب اس کی 30ویں آیت کو ہم پھر اگر پڑھیں، جب یسوع نے سرکہ پیا اور اس نے کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی اور اپنی روح خداوند کو سونپ دی۔ یسوع کی اس پکار کو یونانی زبان میں ٹیٹلسٹائی کہتے ہیں۔ عام زبان میں اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ہم اس طرح سے اس کا دیکھ سکتے ہیں، ایک نوکر یا ملازم جس کے ذمے کوئی کام ہو یا واجب الادا کا کام ہو، جب اس کو وہ مکمل کر لیتا ہے، یعنی اگر کوئی فنکار اپنا کام مکمل کر لیتا ہے، جنگ جیتنے کے بعد جب وہ غلبہ پا لیتا ہے، جب آپ اپنی گریجویشن مکمل کر لیتے ہیں تو آپ یہ الفاظ، اور یہی لفظ ہم اپنی میراتھن دوڑ کو مکمل کر کے بھی بولتے ہیں۔ یہی لفظ ہم اپنے کریڈٹ کارڈ کے بل ادا کرتے ہوئے بھی بولتے ہیں۔ یہ کاروباری الفاظ تھے۔ جب کوئی تاجر اپنا قرض ادا کرتا یا ٹیکس ادا کرتا تو ٹیٹلسٹائی کا یونانی لفظ اس رسید پر لکھا جاتا جس کا مطلب پیڈ ان فل، یعنی تمام ادا کر دیا۔ خداوند پاک ہے لیکن ہم نہیں۔ خداوند مکمل راست بازی چاہتا ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، خداوند کی برکات جلال سے محروم ہیں۔ اچھی سوچیں، اچھی کاوش، اچھے کام گناہ کا قرض نہیں اتار سکتے، لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ وہ یسوع مسیح میں ہمیں مہیا کرتا ہے۔ جب قرض واجب الادا ہے تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ خدا کے بیٹے نے ہمارا قرض ادا کیا جو وہ نہیں جانتا۔ رومیو باب 6 اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی نعمت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں دائمی حیات ہے۔ خدا ہمیں خصوصی طور پر بچاتا ہے۔ یوحنا اس کا 10 باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، باپ نے
باپ مجھے اس لیے پیار کرتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ میں اسے پھر لے لوں، اور اسے مجھ سے کوئی چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، اور مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میں نے اپنے باپ سے پایا ہے۔ یسوع نے اپنی جان دی کیونکہ اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ ٹیٹلسٹائی یونانی زبان کا لفظ اگر اس کو ہم عام زبان میں یا گرامر کی روح سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہے، مطلب اس کا مطلب یہ ختم ہو گیا یا ختم ہو گیا، اٹ از فنشڈ یا اٹ ول بی فنشڈ۔ ہماری نجات ابدی ہے، ہم ابدی طور پر محفوظ ہیں، یعنی ہم ہمیشہ کے لیے بچائے گئے ہیں۔ یہ بات کتنے فیصد مسیحی لوگ سمجھتے ہیں؟ ہمارا نجات دہندہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے چکا ہے، لیکن ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم کمزور ایمان والے لوگ ہیں۔ ہمیں یسوع مسیح پر مکمل ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی خاطر مسیح نے جان دی اور مصلوب ہو کر اس نے ہمیں نجات بخشی۔ آمین۔
یہ کلمہ یسوع کے صلیبی کلمات کی تکمیل ہے، جس میں وہ اپنے ازلی باپ کے ساتھ رفاقت میں بحالی اور اپنے باپ پر کامل بھروسے کی تصویر پیش کرتا ہے اور ایمانداروں کو سچائی کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ باپ کتنا پیارا لفظ ہے۔ موت کی گھڑی میں بھی یسوع کو اسی وقت سے تسلی ملی کہ خدا اس کا باپ ہے۔ یسوع نے کل بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا۔ یسوع اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اپنی روح باپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہے۔ یہ کلمہ ادا کر کے مسیح یسوع باپ کے ساتھ از سر نو ملاپ کا اعلان کرتا ہے۔ 7ویں کلمے پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہولی روزری پرائری کے پرائر ریورنڈ فادر اظہر لال او پی، جو کہ سینٹ ڈومنک کانوینٹ ہائی اسکول کے پرنسپل کے طور پر اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میں التماس کرتا ہوں کہ فادر جی آپ 7واں کلمہ بیان کریں۔ قابل احترام فادر توفیق، یونس او پی پیرش پریسٹ، سسٹر صاحبات اور عزیز مومنین، گڈ ایوننگ۔ ہم بات کر رہے ہیں یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات کی۔ تو ان میں جو 7واں کلمہ ہے اسے دوبارہ ملاپ کا کلمہ کہا جاتا ہے، اور لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 46ویں آیت میں لکھا ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ صلیب پر یسوع مسیح نے یہ کلمہ ادا کیا اور اپنی روح باپ کے سپرد کر دی، اور وہ خدا سے دوبارہ جا ملا جہاں سے وہ نکلا تھا۔ جب ہم یسوع مسیح کی زمینی زندگی پر غور کرتے ہیں تو زمینی زندگی میں بارہا یسوع مسیح نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا کو چھوڑ کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 28ویں آیت میں مسیح یسوع کے یہ الفاظ درج ہیں۔ تو یسوع مسیح جو خدا تھا، خدا سے نکلا تھا اور انسان کے روپ میں اس دنیا میں آیا تھا، تو صلیب پر وہ اپنا مشن پورا کر کے اب خدا کے پاس واپس جاتا ہے اور اپنی روح اس خدا کے سپرد کرتا ہے، اور وہ صلیب پر پکارتا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر اس نے سر جھکا کر جان دے دی۔ تو اگر دیکھیں یسوع مسیح کی زمینی زندگی کو، تو یسوع مسیح کی کا جو زمینی سفر ہے وہ ان الفاظ سے اختتام پذیر ہوتا ہے کہ وہ اپنی روح، اپنا مشن اور اپنی زندگی خدا باپ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ یسوع کے ساتھ خدا کے دوبارہ ملاپ کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی صلیبی موت ہمیں بھی خدا کے ساتھ ملاتی ہے۔ یسوع صلیب پر خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارتا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کامل خدا تھا۔ کلام کی تفسیر کرنے والے کہتے ہیں کہ جو 7واں کلمہ ہے، یا یہ 7 جو کلمات ہیں، ان کو کائنات کی تخلیق کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کی پہلی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا 6 دن میں خدا زمین اور آسمان کو بناتا ہے اور پھر 7ویں دن آرام کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو 6 کلمات ہیں وہ
वो यस्सु ने अदा किए, तो फिर 7वां कलमा अदा करके उसने अपनी जान खुदा के सुपुर्द की और उसने ये सारा काम मुकम्मल कर दिया। बस मेरे अजीजों, यस्सु सब कुछ मुकम्मल करता है, अपनी रूह बाप के सुपुर्द करता है और इससे ये बात जाहिर है कि वो कामिल खुदा है। मेरे अजीजों, जब हम इस कलमे के अल्फाज पर गौर करते हैं तो ये ज़बूर 31 उसकी 6ठी आयत में लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये ज़बूर की जो आयत है ये एक दुआ थी जो रात की दुआ में यहूदी लोग ये पढ़ा करते थे और सोने से पहले वो ये दुआ करते थे कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो अब भी जब हम नाइट प्रेयर करते हैं, सिस्टर्स, फादर्स, नॉविसेस भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो उसमें हम ये आयत ज़रूर दोहराते हैं कि इनटू योर हैंड्स लॉर्ड आई कमेंड माई स्पिरिट, कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कि अपने दिन का इख्तिताम अपना खुदा के सुपुर्द करके फिर हम बिस्तर पर जाते हैं कि अब रात भर खुदा हमारी निगहबानी करे और हमारी हिफाजत करे। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह यहाँ पर क्या करते हैं कि इसी आयत में वो ए बाप का जो लफ्ज़ है उसका इजाफा करते हैं। हम देखते हैं कि शरीयत में ये ज़रूरी था कि रात को सोने से पहले वो ये दुआ ज़रूर पढ़े, तो यीशु शरीयत पर अमल करता था। मुकद्दसा मरियम ने उसे ये सब कुछ सिखाया था। वो कलाम और नविश्तों से मुकम्मल तौर पर वाक़िफ़ था कि वो 12 साल का था, तो वो फ़कीह और फरीसी और उस्तादों के साथ सवाल जवाब करता है और अपनी स्लीप पर वो शरीयत को पूरा करता है और ये अल्फाज दोहराता है। तो अपनी ज़िंदगी, ज़मीनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर यीशु यही दुआ करता है कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, ये हमारे लिए दोबारा मिलाप की बात है। हमें भी इस बात पर यकीन और भरोसा और ईमान रखना है कि हमारी रूहें भी खुदा की हुजूरी में होंगी और जब हमारी ज़मीनी ज़िंदगी का इख्तिताम होगा तो हम भी अपनी रूहें खुदा के सुपुर्द करेंगे और आसमान पर हम यीशु के साथ खुदा की हुजूरी में उसके दाएं हाथ जगह पाएंगे। तो ये कलमे को हम दोबारा मिलाप का कलमा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कलमा हमें खुदा के साथ जोड़ता है। हम भी खुदा से निकले हैं। तकवीन की किताब में हम पढ़ते हैं कि खुदा मिट्टी से इंसान को बनाता है, फिर उसके अंदर अपनी रूह डालता है तो इंसान जीती जान होता है। तो ये इंसानी ज़िंदगी जो है ये मिट्टी के जिस्म और खुदा के रूह से मिलकर बनती है। तो जब तक ये रूह अंदर है ज़िंदगी रहती है, लेकिन जैसे ही ये रूह इस बदन से जुदा होती है तब मौत होती है। जिस्म जो इस दुनिया में था इस दुनिया में रह जाता है और रूह खुदा के पास वापस पहुंच जाती है। तो हम खुदा से मौत के बाद दोबारा से मिलते हैं जहां से हम निकले थे। तो यीशु भी ये कलमा अदा करके अपनी रूह उस बाप के सुपुर्द कर देता है और ये सलीब हमें खुदा के साथ मिलाती है। तो आए हमेशा हम भी अपनी दिन के इख्तिताम पर यही दुआ किया करें कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ और सौंपती हूँ और हमेशा खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखें और उसकी तरह हमेशा खुदा बाप के वफादार रहें। आमीन। खुदा अपने जिस्म पर है जिसने ज़मीन गम खाए, खुदा अपने जिस्म पर है जिसने ज़मीन
آخری کلمات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اس نے جان دینے تک باپ سے وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ آئے ہم سب بھی شام کلوری کے مقصد کو سمجھتے ہوئے خدا سے وفاداری کریں اور اس کے احکام کو دل سے مانیں، اور ایک دن ہم بھی باپ کے چنے ہوئے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ آپ سب کی شمولیت کی تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ سب کا آنا باعث سے برکت ٹھہرے۔ اب میں ریورنڈ فادر توفیق یونس او پی ہولی روزری کیتھولک چرچ فارسپورہ کے پیرش پریسٹ ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کی تقریب کا اظہار خیال کریں۔ قابل صد احترام فادر اظہر لال او پی پرائر ہولی روزری پرائری وارسپورہ، سسٹر صاحبات، آج کے مقررین اور عزیز مومنین، خدائے بزرگ و برتر کے شکر گزار ہیں اس کی تمام تر نعمتوں اور برکتوں کے لیے۔ خدا ہمیشہ ہم پر اپنی برکات اور فضائل عنایت فرما ہے، اور آج میں چاہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کو بھرپور تالیاں بجا کر داد دیں۔ بڑے شارٹ نوٹس پہ ہمارے بچوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پاسٹر ٹیم کا جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، جن میں بابو عاشر، بابو جاوید، بابو شازم، بابو عظیم اور میرے ساتھی کاہن، اور آج کے پروگرام کے تمام مقررین نے اپنے اپنے موضوعات کے ساتھ انصاف کیا ہے، اور روزوں کے یہ ایام اور بالخصوص پاک ہفتہ کی روحانیت ہمیں اس طرف لے کر جاتی ہے کہ ہم مسیح خداوند کے دکھوں پر نہ صرف دھیان و گیان کریں، غور و فکر کریں، غور و خوض کریں، بلکہ ان دکھوں کو اپنی زندگیوں میں محسوس کریں، اور ہم بھی شمعون کرینی کی طرح مسیح خداوند کے لیے سہارے کا باعث بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ندیم سونو کا، استاد منظور بینجمن صاحب کا، ہمارے آج کے کمنٹیٹر حارث اور رونلڈ اور ان کی پوری ٹیم کا، ڈومینیکن یوتھ گروپ IDYF یوتھ گروپ کے صدر اور ان کے نائب صدر پورن جمیل اور چھوٹی بہن نین تارا، جو روزانہ سارے گروپ کو اکٹھے کرتے تھے۔ ہر ممبر کا، ہر رکن کا ایک اپنا مقام ہے، ابھی مجھے ان کے عہدے یاد نہیں ہیں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، کہ ہر بندے نے اپنے طور پر اپنی پوری جو خدا صلاحیتیں ان کے پاس تھیں، جو خدا نے انہیں نوازا ہے، ہر ایک نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ اور بڑی کاوش دکھائی ہے، اور ایک مرتبہ پھر آپ سبھی شاباش کے مستحق ہیں، اور میری یہ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ سبوں کو برکت عطا فرمائے، اور یوتھ گروپ کے ذمے یہ پروگرام کی ترتیب دینا تاکہ ہم اپنے بچوں میں اعتماد کو بڑھائیں، تاکہ ہمارے بچے سیکھیں، نہ صرف ایمانی اقدار سے روشناس ہوں بلکہ معاشرتی اقدار بھی سیکھیں، اور لوگوں کے سامنے آ کر بولنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے مقررین میں 2 چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولے ہیں، اور میری یہ خواہش تھی، اور اس پروگرام کے پیچھے جو مقصد کار فرما تھا کہ ہم کہانیوں کو لوگ اکثر سنتے ہیں، ایک جدت لے کے آنی تھی تاکہ عام المومنین میں سے بھی لوگ جو ہیں وہ بھی آ کر سامنے آ کر بولیں، اور وہ بھی پاکلات کے بھیدوں کو جو ہے وہ لوگوں پر آشکارا کریں۔ مناظر صاحبان اور کاہن جو ہے وہ ہمیشہ کوئی بھی موقع ہو وہ ہمیشہ بات چیت کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ
لیکچرز اور واز دیتے رہتے ہیں، لیکن عامۃ المومنین کو اس پروگرام میں انوالو کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ عام لوگ بھی سامنے آ کر بولیں اور وہ بھی دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث بنے، تاکہ دوسرے لوگ بھی بڑھ چڑھ کر کلیسیائی کاموں میں اور ایمانی دفاع میں حصہ لیں۔ آخر میں آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ۔ آئے ہم سب کھڑے ہو کر وہی دعا کریں جو ہمارے خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے مقدسہ مریم سے بھی سفارش طلب کریں۔ سلام مریم، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگار کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو۔ آخری برکت سے پہلے ایک نام میں بھول گیا تھا۔ ہم بھائی عظیم کرسٹوفر کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس یوتھ کو منظم کرنے میں ہماری رہنمائی بھی کی ہے، ہماری مدد بھی کی ہے، اور جب بھی کبھی ہمیں ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ عظیم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا تعالیٰ آپ کو اپنی برکات اور فضائل سے مالا مال فرمائے تاکہ اسی طرح آپ اپنی توانائی اور اپنی صلاحیتیں کلیسیائی انداز میں اور کلیسیا میں سرو کرتے رہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ حفاظت میں رکھے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں پر نازل ہوتی رہے۔ آمین۔